अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हिस्सा वाले एलिमेंट्री लेवल। आज सबक नंबर 4, उसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। और सबक नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं ज़मीर मुत्तसिल, वो ज़मीर जो मिलकर आती है इसम के साथ, फेल के साथ, हर्फ के साथ, यानी अटैच्ड प्रोनाउन जो बिल्कुल मिलकर आएगी। तो मिल के आना तो उसका हरफ के साथ भी है, इसम के साथ भी है, फेल के साथ भी है। फेल के साथ जब मिलकर आएगी इसका मकाम, इसका माना, मतलब और होगा। और अगर इसम के साथ मिलकर आएगी तो और इसकी सूरत होगी, और हरफ के साथ मिलकर आएगी। हर जगह इसकी अपनी पोजीशन, अपना मकाम और मर्तबा है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब ये इसम के साथ मिलकर आ जाए तो उस सूरत में ये मुजाफ इलैह कहलाती है। तो जमीर मुत्तसिल एक मर्तबा दोहरा लेंगे। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक मर्द का, किताब किताबुहु हु नहीं हु नहीं, जमीर मुत्तसिल सिर्फ पढ़नी है। उस एक मर्द का, हु उन हु दो का, हुमा उन सब का। हुम आप एक का, का आप दो का, हुमा आप सब का। कुम मेरा, ई हमारा। ना जी। तो ये तो जमीर मुत्तसिल जो हम पढ़ रहे हैं, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जीना। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है आपने, क्योंकि ये आगे तकरीबन हमारे असबाक में यहाँ से चलेगी। सबक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी आगे चलती रहेगी, क्योंकि ये सबके साथ मिलकर आती है। और जो लोग सबके साथ मिलकर चलते हैं तो वो काफी अरसा तक वो चलते रहते हैं। जी। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा, इसके साथ जमीर मुत्तसिल मिलाकर पढ़ी थी एक लफ्ज के साथ, वो लफ्ज है रब्बहू। तो एक दफा उसके साथ दोहरा लेंगे। लेकिन उससे पहले एक कायदा भी हमने पढ़ा था, इजाफत का कायदा, कि दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो पहले को मुजाफ, दूसरे को मुजाफ इलैह कहते हैं। पहले को मुजाफ, दूसरे को मुजाफ इलैह कहते हैं। देख लें, इजाफत कहते हैं दो लफ्जों को मिलाना, उनमें से पहले लफ्ज को मुजाफ, दूसरे को मुजाफ इलैह कहेंगे। उर्दू में इसकी अलामा ये होगी कि जब इसका तर्जुमा करेंगे तो का, की, के या रारी का आएगा। और अरबी में इसकी अलामा ये होगी कि जब दो इसमों को मिलाकर करेंगे तो पहला लफ्ज जो होगा उस पर तनवीन और अलिफ लाम नजर नहीं आएगी। जो अलिफ लाम मार्फा के लिए होती है वो नहीं होगी, और तनवीन नहीं होगी। और दूसरा लफ्ज अगर इसम हुआ तो उसके नीचे जेर होगी, जमीर अपनी हालत पर रहेगी, जमीर में कोई तब्दीली नहीं होती। जी। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक का रब, रब्बुहु उन दो का रब, रब्बुहुमा उन सब का रब। रब्बुहुम आप एक का रब, रब्बुका आप दो का रब, रब्बुकुमा आप सब का रब। रब्बुकुम मेरा रब, रब्बी हमारा रब। रब्बुना जी। ये सबसे अहम सबक है। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। आज इंशाल्लाह इसके मुताबिक आपको जुमले भी मिल जाएंगे, क्योंकि आज इसके साथ कुछ अल्फाज हम मजीद भी पढ़ेंगे। अब उसके बाद रसूलुहु। जी। मेरे ख्याल में मैं कोशिश करूंगा कि तर्जुमा करूं, आप अरबी अल्फाज पढ़ लें। और कहीं मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा। अभी मैं तर्जुमा करूंगा, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं। उस एक का पैगंबर, रसूलुहु उन दो का पैगंबर, रसूलुहुमा उन सब का पैगंबर। रसूलुहुम आप एक का रसूल, रसूलुका आप दो का रसूल, रसूलुकुमा आप सब का रसूल। रसूलुकुम मेरा पैगंबर, रसूली हमारा पैगंबर। रसूलुना यानी रसूल के जो माने किए जाते हैं, पैगंबर किया जाता है, पैगंबर किया जाता है, पैगाम देने वाला किया जाता है, रसूल किया जाता है। हर लफ्ज ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। जी। अगला लफ्ज है किताब हु। अरबी अल्फाज मैं पढ़ूंगा, तर्जुमा आपने करना है। और कोशिश करें हर एक तर्जुमा साथ साथ करें, ताकि आप कर भी सकते हैं और अपने अपने साथ को देखते जाइएगा। जी। किताब हु, उस एक की किताब किताब हुमा, उन दो की किताब किताब हुम, उन सब की किताब किताब का, आप एक की किताब किताब हुकुमा, आप दो की किताब किताब हुकुम, आप सब की किताब किताबी, मेरी किताब किताबुना,
हम सब की किताब। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बेहतरीन। रसूल उस एक का पैगंबर, किताब उस एक की किताब। अब आ गया तीसरा लफ्ज दीन। मैं सिर्फ इशारा करूंगा, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने फिर तर्जुमा भी करना है जी। दीनुहु, उसे दीनुहुमा, दीनुहुम, दीनुका, दीनुकुमा, दीनुकुम, दीनी, दीनुना। बहुत अच्छा। अच्छा, बसों का बास के पास तस्वीर सामने वो गायब हो जाती है, तो आप वहां एक पेन का निशाना तो वो कर लेंगे, तो आपसे तस्वीर गायब नहीं होगी आवाज तब्दील होने से भी। जी, ये हो गया। आप तर्जुमा करना है और कोशिश करें कि बगैर देखे किया करें, जैसे इशारे कर रहे हैं, जैसे आपको गाइड किया जाता है उसी के मुताबिक। अभी मैं इशारा कर रहा हूँ तो आप नीचे अल्फाज को ना देखें, आपने तर्जुमा मेरे इशारात को देख के करना है, ताकि ये जो इशारात के साथ जो आप तर्जुमा कर सकते हैं। जी, उस एक की, पूरा तर्जुमा, दीन हु का पूरा उस तर्जुमा एक, कीजिए। उस दीन एक, लगाना, उस एक का दीन, उस एक का दीन, का दीन, उन दो का दीन, उन सब का दीन, आप एक का दीन, आप दो का दीन, आप सब का दीन, मेरा दीन, हमारा दीन। बहुत अच्छा। हमने तीन लफ्ज पढ़े हैं, बहुत आसानी से पढ़े हमने। रसूल हु, रसूल हुमा, रसूल हुम, रसूल का, रसूल कुमा, रसूल कुम, रसूली, रसूलुना। फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज हमने पढ़ा किताब हु, किताब हुमा, किताब हुम, किताब का, किताब कुमा, किताब कुम, किताबी, किताबुना। और ये देखें, पहले हमने पढ़ा रब हु। ये एक 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 लफ्ज कुरान करीम का एक एक मजमून है। कुरान बड़ी, एक एक लफ्ज अपना मजमून रखता है। रब कौन, कैसे इंसान को पालता है, और उस रब ने मेरे लिए, आप इस कायनात की अंदर अशरफुल मखलूकात की रहनुमाई और हिदायत के लिए आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, जो क़यामत तक की इंसानियत के लिए रहबर और रहनुमा है, इमाम, पेशवा और मुक्तदा है। रहती दुनिया तक आप नूर हिदायत हैं। तो अब हमने गिरदान पढ़ी, रसूल हु, उस एक का पैगंबर, उन दो का पैगंबर, आपका पैगंबर, मेरा पैगंबर, हमारा पैगंबर। अब, और पैगंबर वो जिसको फॉलो किया जाए, जिसकी जिंदगी को मॉडल और नमूने के तौर पर देखा जाए, और उसकी हालात, वाकयात, जिंदगी, वो सब हमारे लिए आइडियल हो, और उसी को देखकर हम अपने अपनी तमाम जिंदगी के लाइफस्टाइल को जो है तय करें। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब थोड़ी देर के लिए मैं, आप, हम में से हर एक आदमी और इस उम्मत मुस्लिम का हर फर्द थोड़ी देर के लिए ये सोचे, हर सुनने वाला, क्या कि मैंने कहा कि उसका पैगंबर, आपका पैगंबर, मेरे पैगंबर, तो हमारे पैगंबर कौन है? हम किसको अपना रसूल मानते हैं, किसको अपना आइडियल मानते हैं, किसको हम वो माने कि जिसको हम फॉलो करें, कौन हमारे लिए मॉडल और नमूना बनता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कहीं बहुत से अपने पैगंबर और बना लिए, किसी ने नफ्स को बना लिया, किसी ने किसको बना लिया, किसी ने शैतान के हवारियों में से किसको बना लिया, और उसके लिए लाइफस्टाइल भी उसी तरह का, और फॉलो भी उसी करना। कहते हैं कि आज अपने बच्चों से हम पूछते हैं कि आप, तो वो कहते हैं जी फलां फलां फलां, लेकिन नहीं नाम किसी को आता। तो जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इत्तबिऊ, मेरे नबी को फॉलो करना है, मेरी नबी की जिंदगी को फॉलो करना है। मैं, आप, हमारी आज जिंदगी से खाली है। लफ्ज से तो कह देते हैं कि हमारे पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर जो है वो आइडियल है, लेकिन क्या अमली तौर पर भी ऐसा है, या उसके दरम्यान में हमने अपने आइडियल, अपने मॉडल, अपने नमूने, अपने जो है वो जिंदगी को और फॉलोअर जो किसी और को बना दिया है, उनको कर रहे हैं? नहीं, नफ्स से भी बाहर निकलना है, शैतान से भी बचना है,
اور شیطان نے ارد گرد جو ہمارے ارد گرد گھیرے ڈالے ہوئے ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جیسے کہ قرآن میں کہا ہے۔ دوسرا آگے ہم نے لفظ پڑھا ہے کتاب ہو، کتاب ہو، کتابوں کا، کتابی، اس کی کتاب، آپ کی کتاب، میری کتاب، کون سی کتاب مراد ہے؟ مراد کتاب اللہ ہے، وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، احسان جتلایا کہ ہم نے آپ کو یہ کتاب اللہ دے کر آپ پر احسان کیا ہے، بڑی عظیم کتاب تھی۔ تو آج میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے کیا وہ کتاب ہے آئیڈیل، یا ہم نے اپنے اپنے لیے مزے کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، انہیں کو پڑھ رہے ہیں اور انہیں کو فالو بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے فلاں سے رہنمائی لی، فلاں کتاب سے لی؟ کیا کتاب اللہ سے بھی کبھی لیے؟ دنیاوی زندگی کے کچھ اصول اور قاعدے اور ضابطے، آخرت کے لیے کچھ کامیابی کے اصول، کیا یہ لیے؟ تو میری اور آپ کی آئیڈیل کتاب اور کیا ہے؟ کیا کبھی کتاب اللہ کو پڑھنے کی توفیق بھی ہوئی؟ کیا سمجھنے کے لیے کبھی کوشش بھی کی؟ قرآن کے 4 حق بلکہ 5 بات نے کہا کہ سب سے پہلے اس کا ادب و احترام کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آتا ہے کہ وہ قرآن کے اوراق کو اٹھا کے سر پہ رکھ دیتے، کہتے یہ بہت بادب کتاب، اور واقعات ہے، بڑے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص، متحدہ ہندوستان کی بات ہے، اور اکثر بڑی کتابوں میں جو تاریخ دان علماء ہندوستان، انہوں نے کتابوں میں اس کا نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، ہندو، لیکن جب فوت ہوا تو اس کی گھر والی نے کہا کہ انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ فلاں کسی بندے کو کہہ دیجئے کہ میرا جنازہ، میرا کفن دفن مسلمانوں کی طرح کیا جائے۔ خیر اس کے گھر والی نے بتایا تو دارالعلوم دیوبند سے علماء آئے، ان کو غسل دیا، کفنایا، دفنایا۔ پھر جو ہے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے نام بھول گیا، کہ ان کے خواب میں آئی جنہوں نے دفنانے میں کردار ادا کیا تھا، کہا کہ وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور بڑی کامیابی کی انہوں نے ان کو نوید سنائی کہ اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اور میں ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے گا کہ اس کا کوئی عمل کیا تھا، کیا یہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں اور تو پتہ نہیں ہے، کاشتکار زمیندار آدمی تھا، پڑھنا وڑھنا اس کو آتا نہیں تھا، تو یہ ایک اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے لپٹی ہوئی ہمارے گھر میں، اس کو روزانہ جو غسل کر کے آ کے بڑے ادب سے اٹھا کے سر پہ رکھتا، بڑا ادب احترام کرتا، پھر چومتا، پھر لگاتا، پھر کہتا کہ یہ بڑی قابل قدر کتاب ہے، یہ بڑی قدر ہے، اور جو بھی اس میں وہ سب ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو رکھ دیتا، اس کا یہ مام۔ اور یہ کہ مجھے مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ بھئی مجھے مسلمانوں کی طرح دفنانا ہے، شاید اس نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے کہا بالکل انہوں نے پڑھا ہے۔ تو اس قرآن کی ادب کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایمان سے بھی نوازا اور آخرت کی کامیابی سے بھی نوازا۔ یہ ہے کتاب اللہ کہ ہماری زندگی کی آئیڈیل بک بن جائے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہم نے پڑھا ہے دین ہو، دین ہو، اس کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دین ہی میرا دین۔ تو آج ہم نے اپنے اپنے دین مذہب بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنا رخ اپنایا ہوا ہے۔ دین کیا ہے؟ کون سا ہے جس کو میں اور آپ دین کہیں اور اس پر ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، اور اسلام نام ہے کتاب اللہ کا، میری نبی کی سنت کا، صحابہ کے تعامل کا، جو اس پر عمل کر کے کتاب اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے دکھا گئے، اور اسلام نام ہے اس کے بعد ائمہ محدثین اور مفسرین اور فقہا کی تشریح اور وضاحت کا، کہ ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی، یہ نام ہے، یہ اسلام ہے۔ اس کے ہٹ کر جہاں ہم جائیں گے وہ گمراہی ہو، وہاں سے کوئی راستہ کہیں اور لگا، وہ شیطان کے چیلے ہوں گے، شیطان کے راستے ہوں گے۔ دین ایک بنانا، آج ہم اپنے اپنے دین، اپنے اپنے رخ، کسی نے اپنے نفس کو، اپنی چاہت کو دین اپنا بنایا، جہاں دل کرتا ہے رخ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں لفظ کا مفہوم سمجھنے، لفظ کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی، اب اس کے بعد کچھ الفاظ اور بھی ہیں اس کے ساتھ۔
ایک ہے سبیلہو، 3 لفظ پڑھ لیا ہم نے، اگلا لفظ ہے سبیلہو عبدہو آیتہو۔ اب یہ بالکل آسان ہو گئے، سبیلہو راستہ میرا اور آپ کا کون سا ہوگا؟ اب اللہ رب ہے، اللہ کو رب مان لے، کہتے ہیں نا اللہ تبارک کہ قولوا ربنا اللہ، کہ بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، دنیا کو چھوڑ دیا، اسباب وسائل ان پہ نظر نہیں، رب پر توکل ہو، قولوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیم الملائکہ، تو ان پر آسمانوں سے فرشتے اترتے اور وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں، لا تحزنوا ولا تخافوا، نہ خوف کھاؤ، نہ گھبرانا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، بس قولوا ربنا اللہ۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ مان لیں، کتاب اللہ اور دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، سبیل یہی ہمارا راستہ ہے۔ جی تو میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ اس ایک کا راستہ، سبیلہ، سبیلہ، ان دو کا راستہ، سبیلہما، ان سب کا راستہ، سبیلہم، آپ ایک کا راستہ، سبیلک، آپ دو کا راستہ، سبیلکما، آپ سب کا راستہ، سبیلکم، میرا راستہ، سبیلی، ہمارا راستہ۔ سبیلنا۔ جی تو یہ لفظ ہو گیا سبیل۔ اب اس کے بعد اگلا لفظ ہے عبدہ، جی عبدہ سے پڑھیں گے، اور اب عربی الفاظ میں پڑھوں گا، آپ اردو الفاظ اس کا ترجمہ کیجئے گا۔ عبدہ، اس ایک کا بندہ، عبدہما، ان دو کا بندہ، عبدہم، ان سب کا بندہ، عبدکا، آپ ایک کا بندہ، عبدکما، آپ دو کا بندہ، عبدکم، آپ سب کا بندہ، عبدی، میرا بندہ، عبدنا۔ ہمارا بندہ۔ جی ایک مرتبہ پھر اس سے کریں گے، میں اب ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ اس ایک کا بندہ، عبدہ، ان دو کا بندہ، عبدہما، ان سب کا بندہ، عبدہم، آپ ایک کا بندہ، عبدکا، آپ دو کا بندہ، عبدکما، آپ سب کا بندہ، عبدکم، میرا بندہ، عبدی، ہمارا بندہ۔ عبدنا۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے، ہر سننے والے کے لیے، کہ ہم اس وقت بندے کس کے ہیں؟ ایسا تو نہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کوئی درہم کے بندے ہوں گے، کوئی دینار کے بندے ہوں گے، کوئی سونا چاندی، کوئی منصب اور عہدے کے بندے ہوں گے۔ کہیں آج تو ایسے نہیں ہیں، ہم کوئی نفس کا بندہ ہوگا، اپنے نفس کا غلام ہوگا۔ تو ہم کس کے غلام ہیں؟ کہیں اپنی نفس اور خواہشات کے غلام تو نہیں ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں؟ کہیں شیطان کے غلام تو نہیں ہے، جو شیطان کرواتا ہے بس جیسے وہ ہانک رہا ہے ہم ہانک رہے ہیں؟ کہیں ہم مال دولت کے غلام تو نہیں ہو گئے؟ کہیں ہم قوت، اقتدار، کرسی کے غلام تو نہیں ہو گئے؟ اس کے لیے الغلط صحیح کرنے کو تیار ہے۔ عبدہ، بندے کس کے ہیں؟ اس رب کے ہیں، یا اس دنیا کی مختلف قسم کی غلامیوں میں جکڑ گئے؟ کہیں عہدے کے غلام، کہیں منصب کے غلام، کہیں طاقت کے غلام، کہیں کرسی کے غلام، کہیں مال دولت کے، ثروت کے، منصب کے، جاہ کے، شہرت کے غلام، کہیں نفس اور شیطان کے غلام۔ یہ ساری بیڑیاں ہیں، یہ ساری زنجیریں ہیں جس کی غلامی کی توقیں ہم اپنے گلوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سے باہر نکال۔ جی اگلا لفظ ہے آیتہ، بالکل آسان ہے، جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا سبیل عبدہ آیتہ، تو آیت کا معنی نشانی، اس ایک کی نشانی، ان دو کی نشانی، ان سب کی نشانی۔ آپ ایک کی نشانی، آپ دو کی نشانی، آپ سب کی نشانی، میری نشانی، ہماری نشانی۔ تو ایک مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اسلامی لباس، تمدن، کلچر، بچے ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ اسلامی لباس کی طرح۔ اور وہ کیا ہے؟ بالکل کلیئر ہے، اسلام کچھ چیزوں پر پابندی لگا دیتا ہے، اس کے بعد اجازت دیتا ہے، چاہے وہ لباس ہو، جو کہتے ہیں نا اسلام بہت نہیں، یہ کسی نے غلط کہا ہے، اسلام بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ دنیا کے کچھ آج تک مذہب ایسا نہیں گزرا جس میں اتنی جو ہے وسعت ہو جتنی اسلام میں۔ اسلام چند جو ہے بارڈر لگا دیتے کہ اس کو کراس نہیں کرنا، اس کے علاوہ چھٹی ہے تمہیں،
لیکن بس اس کی تشریح غلط کر دی گئی یا لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ جی تو اب اس کے بعد عملی طور پر ضمیر متصل کا جو ہے پریکٹیکلی طور پر کہ قرآن کریم میں یہ آیات آتی ہیں تو اس کو کس طرح ہم نے دیکھنا ہے۔ جی تو اب یہ کچھ آیات ہیں، دیکھیے گا ترجمے کے ساتھ۔ جی ضمیر متصل ہو، اب دیکھیں ہو کا استعمال قرآن کریم میں کیسے کیسے انداز سے آ رہا ہے، کس طریقے سے، کہ تاکہ کل آپ قرآن کریم میں ان کو سمجھ سکیں۔ غور سے دیکھیے گا، پہلی ضمیر آ گئی ہو، اب دیکھیں یہاں ہو کہاں کہاں مل کر آئی ہے۔ انہو ایک مرتبہ، انہ کا معنی بے شک، اور ہو کا معنی وہ ایک، اس کے ساتھ جب یہ سبق نمبر 8 میں ہم پڑھیں گے، انہو صرف معنی کریں گے بے شک وہ ایک مرد، ہو کا معنی ہم نے کیا تھا نا، وہ ایک مرد، انہو بے شک وہ ایک مرد، الحق یا بے شک یہاں قرآن کی طرح کہ بے شک وہ ایک قرآن حق ہے، من رب، من آگے پڑھیں گے، ربہم صرف زیر کے ساتھ آ گیا ہے، ہم نے پڑھا تھا نا ربہو ربہما ربہم، تو یہاں ربہم، یہ آگے پڑھیں گے کہ ہم کیوں ہوا، ہم کی جائے، بس آ گیا ربہم ان سب کا رب، پڑھ لیا ہم نے، پڑھا ہے نا، ربی ہم اور ربہم ان سب کا رب۔ اگلا لفظ دیکھیے گا، ہما، اسمہما، اسم کا معنی گناہ، اسمہما کا کیا معنی کریں گے پھر؟ ان دو کا گناہ، بہت اچھا، اسمہما ان دونوں، اسمہو اس ایک کا گناہ، اسمہما ان دو کا گناہ، اسمہم ان سب کا گناہ، اسمہما ان دو کا گناہ، اکبرو زیادہ بڑا ہے، من سے، نفع، نفع اردو میں کہتے ہیں ہما، نفع ہما کیا معنی کریں گے؟ ان دو کے نفع سے، اسمہما ان دونوں کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا، من نفعہما، یہ قاعدہ ہے۔ آج کل بھی لوگ چھوٹی سی ڈیبیٹ یا بات سن لیتے کہتے ہیں ہاں اس کا فائدہ تو ہے، ایسے کیسے ہوتا ہے، اتنا بڑا فائدہ ہو تو اسلام یا مذہب روکتا ہو، پھر اپنی طرح سے تعویلیں کر کے جائز بھی بنا لیتے ہیں، جیسے بعض لوگ سود کے بارے میں ہے۔ اب یہاں قرآن کریم میں ایک اصول بتاتے ہیں، دیکھو دنیا میں اللہ نے کوئی چیز بھی بنائی ہے فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے قرآن یہاں کہتے ہیں کہ نفع، اس سے کہا کہ شراب اور جوئے میں بھی نفع ہے، من نفع ہما سے مراد وہ شراب اور جوا ہے، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں اثمہما اکبر، وہ شراب اور جوئے کا، شراب کا تھوڑی دیر کے لیے کوئی آپ ظاہری فائدے سے شمار کرتے ہوں گے، جوئے کے بھی کرتے ہوں گے، جیت گیا مال آیا، لیکن اثمہما اکبر، لیکن ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے سے کہیں سے، لہذا اس کے گناہ کو دیکھو، اللہ نے پابندی لگا دی ہے قریب نہیں جانا، ہم وہ سب، ولا خوف اور نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم، اعلی مانا پر، ہم ان سب پر، علیہم ان سب پر، تو یہاں ہو آیا، یہاں ہم آیا، یا ہم آیا، یا ہم آیا، یا ہم، وہی ضمیر ہوا ہما ہم، تو ہم کبھی آ رہا ہے کبھی ہم آ رہا ہے، ذکر کا، ان بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا کس کو؟ آپ ایک کو، آپ ایک کو، تو ہو ہما ہم کا، آپ ایک کو، کوما دونوں کو، ما نہا نہیں روکا، کوما کن کو؟ آپ دو کو، آپ دو کو، رب کوما آپ دو کے رب نے، آپ دو کے رب نے، کم جمع کرے، فاحیا پس اس نے زندہ کیا، کم کن کو؟ آپ سب کو، آپ سب کو، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا، کم آپ سب کو، آپ سب کو، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، اذکرو امر کا صیغہ، آگے پڑھیں گے، یاد کرو، نعمتن کہتے ہیں نعمت، اور نعمتی کیا معنی ہو جائے گا؟ میری نعمت، میری نعمت، آگے نا نعمتی، عبدی کتابی، میری کتاب، میری نعمت، آخری لفظ ہے نا، ربنا، ربنا کیا معنی کریں گے؟ اے ہمارے رب، ہمارے رب، اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا کس سے؟ ہمیں ہم سب کو قبول فرما۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں کچھ ایک دعا ہے جو یاد بھی کرنی ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اور خواتین جو نماز کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں اپنے مصلی بچھائے ہوتے ہیں، جب وہاں انٹر ہونے لگے تو یہ دعا پڑھیا کر،
اور لازمی پڑھا کریں. مسجد میں داخل ہوتے اور مردوں کے لیے تو وہاں بارڈر ہوتا ہے، مسجد کا گیٹ ہوتا ہے، آگے چپل اتارنے کے بعد وہاں وہ پڑھ سکتے ہیں. اللہم، اے اللہ، افتح، کھول دیجئے، لی، آگے نہیں یا، میرے لیے میرے لیے، جی ابواب، دروازے، رحمتی کا رحمت، اپنی اپنی، رحمت کی آپ کی رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی اپنی رحمت کے. اللہم، اے اللہ، افتح، کھول دیجئے، لی، میرے لیے، یہ یا آ گیا، میرے لیے، ابواب رحمتک، آپ کی رحمت کے دروازے، یعنی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. اور یہ آ گئی مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد سے نکلتے وقت کی دعا. اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، نی، یا گئی، اسألو، سوال کرتا ہوں، کا، کس سے، آپ سے آپ سے، من فضل کا، فضل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فضل کا، کیا چیز، آپ کے فضل کا آپ کے فضل کا. میں سوال کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں تو اس سے آپ کا فضل. تو انی، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألو، سوال کرتا ہوں، کا، آپ سے، من فضلک، آپ کے فضل کا. تو یہ ساری اضافت کی مثالیں ہیں. انی، نون اور یا، اسألو، یہاں اس کے ساتھ کاف مل کر آئی، فضل کا کاف مل کر. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جو ہے کلاس ہوگا اس میں 6 رشتے پڑھیں گے. ابن، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن، ضمیر متصل کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. استاذہ ایک سوال تھا.